बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम फेडरल बोर्ड के लिए जो एसएलओएस के मुताबिक 3 बोर्ड और शामिल किए गए हैं, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान। उसमें पंजाब बोर्ड की बुक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चौधरी गुलाम रसूल की। आज उसका सबक इम्तिहान, इसकी मैं आपको तशरीह कराऊंगी। आप इसको अच्छी तरह समझिए, पढ़िए, क्योंकि तशरीह आपकी कहीं से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ से हो, वो केपी के बोर्ड से भी हो सकती है, वो बलूचिस्तान से भी हो सकती है, वो इस्लामाबाद नेशनल बुक फाउंडेशन से भी हो सकती है, और पंजाब की बुक गुलाम रसूल की उसमें से भी हो सकती है। इन सबको अच्छी तरह देखिए, समझिए और अच्छी तरह याद करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ साथ बेल के बटन को दबाना ना भूलें, और उसके बाद आप ऑल के ऑप्शन को क्लिक भी साथ करें, ताकि आपको हर वीडियो जो है ना वो मिल सके और आसानी के साथ ढूंढने में कोई मुश्किल पेश ना आए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक इम्तिहान। ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी हैं तो ये भी ना सही। यानी अगर जो मेरे पर्चे मैंने दिए हैं, अगर मुझे उससे तसल्ली नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, इम्तिहान और भी ज़िंदगी में बाकी हैं तो और मैं दोबारा दे दूँगा। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं। यानी लोग इम्तिहान का नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। तो कहते जब मैं देखता हूँ कि वो परेशान है तो मुझे उनकी शक्ल देख के हंसी आ जाती है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, या वो जो अजीब सा मतलब दिल मेरा खिल उठता है कि ऐसी भी क्या बात है। आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है, यानी आखिर इम्तिहान में ऐसी क्या बात है। दो ही तो सूरतें हैं, यानी दो ही तो शक्लें हैं, दो ही तो तरीके हैं, फेल या पास, या फेल हो गए या पास हो गए। और अगर इस साल कामयाब ना हुए तो इन 10 साल से, अगर इस साल कामयाबी ना मिली तो हो सकता है अगले साल मिल जाए। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जूं-जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते, यानी मैं जब अपने मेरे साथ जो पढ़ते थे दोस्त, या जो मेरे साथ पढ़ते थे हम जमात, यानी मेरे जो क्लास फेलो को उर्दू में हम जमात कहते हैं, यानी जो बच्चे मेरी जमात में पढ़ते थे और जो दूसरे मेरे दोस्त थे, जो मेरे दूसरे दोस्त जो मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते थे, तो मैं उनको देखता था कि जब जूं जूं जैसे जैसे इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, नज़दीक आते जाते हैं, उनके हवास, यानी वो अपने सेंसेस में नहीं होते, यानी अपने अपने आप में नहीं होता है, पास मतलब अपने आप में नहीं होते। इनका दिमाग मुख्तल, यानी दिमाग में बहुत सी परेशानियाँ भर जाती हैं, ख्यालात आ जाते हैं, मतलब टेंशन लेना शुरू कर दे जिसे हम कहते हैं। यानी वो उनके दिमाग में जो है ना वो अजीब अजीब ख्यालात चल रहे होते हैं, अजीब अजीब सोचें आ रही होती हैं, अपने आप में वो मौजूद नहीं होते, और इनकी सूरत इतनी सी निकल आती है, इन शक्ल से वो बहुत परेशान दिखाई देते हैं। बंदे पर अभी अपनी बात कर रहा है कि मुझ पर इम्तिहान का न रत्ती बराबर पहले असर था और न अब है, इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। कहते मुझ पर ना कभी मेरे इम्तिहान का ज़रा भी असर हुआ है, या उसके बारे में मैं घबराया हूँ, या ना मैंने कभी उसके बारे में परेशानी का इजहार किया, और ना इसके ख़त्म हो जाने के बाद मुझे इसका अफसोस होगा कि हाय इम्तिहान ख़त्म हो गए। कहता होता क्या है कि उम्मीदवारों का मजमुआ, यानी जब लोग इम्तिहान देने जाते हैं वहाँ हॉल के बाहर बहुत से कैंडिडेट्स को उर्दू में कहते हैं उम्मीदवार, यानी इम्तिहान देने वाले बच्चों की बहुत बड़ी तादाद। वहाँ पे क्या होता है, नई नई सूरतें, नई नई शक्लें देखने को मिलती हैं, अजीब अजीब ख्याल, तरह तरह की उनकी सोच होती है, अजीब अजीब वहम और गुमान में होते हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके से कभी दिल सैर नहीं हो सकती, ये ऐसी चीज़ें कभी मेरा इससे दिल भर ही नहीं सकता, या मेरे से कभी तंग नहीं आता। कहते मैं जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हो जाए, यानी पूरी ज़िंदगी मेरी तरफ से बेशक इम्तिहान ले लो, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए, लेकिन उसमें शर्त है कि उसमें पढ़ने और याद करने की शर्त नहीं होनी चाहिए, बेशक इम्तिहान लेते रहो। अब ये अपनी कहानी सुनाता है कि मेरी भी सुनिए, कि 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, कि मैंने 2 साल के अंदर-अंदर लॉ क्लास, ये कानून की तालीम होती है, उसमें मैंने कोर्स, यानी उसका पूरा नसाब पूरा किया। पूरा सिलेबस, जिसे उर्दू में नसाब या कोर्स, उर्दू में कोर्स कहते हैं और इंग्लिश में कोर्स या नसाब सिलेबस कहते हैं। मगर किस तरह कहते हैं वो मुझे पता है मैंने किस तरह किया। होता ये था कि मैं शाम को यारों के साथ टहलने निकल जाता, यानी जो ही शाम होती मैं दोस्तों के साथ इधर-उधर सैर करने के लिए या फिर आने के लिए निकल जाता, और वापसी के वक़्त ला क्लास में भी झाँक आता, हो सकता है इसकी शाम की शिफ्ट हो तो उसकी बात कर रहे हैं, और वापसी के वक़्त ला क्लास में भी झाँक आता, यानी थोड़ी देर हाज़िरी अपनी लगवा आता। मुंशी साहब दोस्त थे, यानी वहाँ पे जो ऑफ़िस में काम करता था बंदा, वो मेरा दोस्त था जिसको मुंशी भी कहते हैं, और लेक्चरार साहब यानी और उस्ताद साहब
کتاب واپسی کے وقت میں لا کلاس میں بھی جھانکا تھا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے حاضری لگوا تھا، اور منشی صاحب میری دوست تھے، اور لیکچرار صاحب یعنی استاد جو تھے وہ پڑھانے میں اتنے مستغرق، یعنی اتنے ڈوبے ہوئے تھے، اتنے مصروف تھے، یعنی پڑھانے میں اتنے لگے ہوتے تھے کہ مجھے حاضری کی تکمیل میں، یعنی حاضری لگوانے میں کوئی دشواری، یعنی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ جیسے بیٹا کلاس میں اکثر جو بڑے بڑے اسکول کالجز ہوتے ہیں اس کے دو دروازے ہوتے ہیں، تو ایک سائڈ پہ اگر استاد پڑھا رہا ہے اتنا مصروف ہے تو پچھلی سائڈ پہ آ کے بیٹھ جاؤ، اور جو ہے نا جب استاد حاضری بولنے لگے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بچہ کب آیا اور کس طرح گیا۔ کہتا اب آپ ہی بتائیے کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا ہے؟ یعنی کہتا اب کیا آپ سوچ سکتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے لا کلاس میں داخلہ تو لے لیا لیکن میرے کسی بھی شوق میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا، میں اسی طرح سارے اپنے شوق پورا کرتا رہا۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے، قبلہ کہتے ہیں عزت احترام کے ساتھ والد کو پکارا جا رہا ہے کہ میرے ابا جان بہت خوش تھے کہ بیٹا کو قانون کا شوق چلا، کہ بیٹے کو قانون پڑھنے کا شوق ہے۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، جن کو ہرا دے گا، ان کا مقابلہ کرے گا، ان سے بازی لے جائے گا، ان سے سبقت لے جائے گا۔ اور ہم بھی بے فکر تھے، کہتا مجھے بھی کوئی پریشان نہیں تھی کہ چلو 2 برس تک تو کوئی جو ہے نا محنت کے لیے کہہ نہیں سکتا، کہ مجھے 2 سال تک کوئی محنت کے لیے نہیں کہے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے میں صبح اٹھ کے شام کو میں حاضر اسکول جو ہے نا وہ ضرور جاتا ہوں، کالج ضرور جاتا ہوں۔ پھر آگے خود ہی یہ کہتا ہے، ہاں بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، یعنی بعد میں دیکھیے کون زندہ ہے رہتا ہے اور کون، اب اپنے بارے میں کہہ رہا ہے یا اپنے ماں باپ کے بارے میں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ بعد میں دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتے ہیں، زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے جیسے ہوا، یعنی جیسے ہوا آتی ہے اور پتہ نہیں چلتا چلی گئی ہے، تو بالکل میرے 2 سال بھی اسی طرح گزر گئے۔ لا کلاس کا صداقت نامہ مل گیا، رزلٹ کو اردو میں صداقت نامہ یا سچائی نامہ کہتے ہیں، یہ نتیجہ مل گیا۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، یعنی پیچھے لگ گئے، بار بار کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا اب وکالت کی تیاری کرو۔ مگر میں بھی ایک خود ذات شریف ہوں، یعنی میں بھی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں، یہ میں بھی خود بہت بڑی، میں بھی مطلب ہے کہ ایک اچھا خاصا جو ہے نا سمجھدار بندہ ہوں۔ ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے، بھئی اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں لکھا جانا چاہیے تھا، یا پھر مزاحیہ کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ماں باپ ظاہر ہے بوڑھے ہیں، انہوں نے کہا ان کو دھوکہ دینا یا ان کو دغا دینا کتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ میں نے تو کہتا ہے میں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ میں نے تقاضا کیا، کہ میں نے کہنا شروع کر دیا، یعنی میں نے مانگنا شروع کر دیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں گا، اگر مجھے آپ علیحدہ کمرہ دے دیں تو میں ضرور محنت کروں گا۔ بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی بچوں کے شور میں مجھ سے نہیں پڑا جاتا۔ چند روز تو اسی ہیلے سے ٹال دی، یعنی کچھ دن تو میں نے یہی بہانے کر کے ٹال دی کہ علیحدہ کمرہ ملے گا تو میں پڑھوں گا، لیکن کب تک؟ بڑی بیوی نے اپنے سونے کا کمرہ، اب بڑی بیوی اب ان کی اماں جان ہے یا پھر دادی جان ہے جو بھی ہیں، انہوں نے اپنا کمرہ خالی کر دیا۔ کہتا اب تو کمرہ تو مجھے مل گیا، اب میں دوسرا چال چلا، میں نے دوسرا طریقہ اپنایا کہ اب میں ان کو کیسے دھوکہ دوں۔ دروازوں پہ شیشے لگے ہوئے تھے، جو کمرہ اس کو ملا تھا ان پر کاغذ میں نے چپکا دیا تھا کوئی اندر دیکھ ہی نہ سکے۔ لیمپ روشن کر کے، اس وقت لیمپ استعمال ہوتے تھے، لالٹین یا لیمپ یا چمنیاں، تو اس کو شیشے کا وہ بنا ہوتا تھا، اس کے اندر بتی ہوتی تھی چھوٹی سی کاٹن کی، اس طرح تو اس کو جلاتے تو لیمپ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں لیمپ روشن کر کے، یعنی جلا کر میں آرام سے 7 بجے یعنی شام کو سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اور کرتا میں کیا کہ اگر کسی نے آواز دی، اگر کسی نے مطلب شام کو رات کے 9-8 بجے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور میری غلطی سے آنکھ کھل گئی ان کے دروازہ کھٹکانے سے، تو میں ان کو ڈانٹ دیتا، یعنی میں غصہ کرتا کہ خام خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جا رہا ہے، کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو بلا وجہ میری پڑھائی میں کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو، میری پڑھائی میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو، بیچ میں آ کے مجھے بھی کیوں تنگ کر رہے ہو۔ اور غلطی سے اگر کبھی آنکھ نہ کھلتی ان کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اور صبح کو سونے کا الزام لگایا جاتا، اور جب میں صبح اٹھتا لوگ کہتے تم پوری رات سوئے رہے ہو، تو میں کہہ دیتا کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پوری رات دروازہ کھٹکاتے رہے، تم نے بات ہی نہیں کی نہ جواب دے، اس کا مطلب تم سوئے ہوئے تھے۔ تو کہتا ہے میں ان کو کہہ دیتا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہیں دوں گا، کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو میں کسی کو جواب نہیں دوں گا، چاہے آپ جتنی بار بھی دروازہ کھٹکھٹائیں۔ یعنی یہ سارے وہ بہانے اس نے گھڑے ہوئے تھے، اور آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے، یعنی آئندہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی، یعنی پوری رات لیمپ جلنے سے اس کا شیشہ جو ہے، چمنی جو ہے نا وہ کالی ہو گئی، اور میری میں زیادہ محبت و محنت کا نتیجہ سمجھی، اور سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں پوری رات پڑھتا رہا ہوں، کیونکہ لیمپ بہت زیادہ اگر چلتا رہے تو اس کی چمنی یا اس کا شیشہ کالا ہو جاتا ہے، تو جب صبح سب دیکھتے تھے کہ شیشہ کالا ہو چکا تو یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا تو پوری رات پڑھتا رہا، محنت کرتا رہا توجہ کے ساتھ۔ اور بعض وقت والد اور والدہ کہتے تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، جیسے سب کو پتہ ہے کہ
پوری چمنی کالی ہو چکی ہے، شیشہ کالا ہو چکا ہے، تو ہمارا بیٹا رات پڑتا رہے گا۔ تو کہتے تھے بیٹا اتنا محنت نہ کیا کرو، یعنی تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو۔ تو میں کیا کرتا کہ میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا، اور میں ان کو بتاتا کہ ابا جان دن رات محنت کرنے سے دنیا میں ترقی ہوتی ہے، تو لوگ اس طرح پڑھ کے ترقی کر رہے ہیں۔ تو جب میں یہ بات بتاتا تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب ہمارا بیٹا پوری رات پڑھتا ہے۔ خدا کر کر کے یہ یعنی اللہ کر کے اللہ خدا خدا کر کے یعنی اللہ اللہ کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گیا، یعنی یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور امتحان زیادہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ میں ابھی امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار ہوں، یعنی میں نے کہا بیٹا ابا اس سال میں اتنی تیاری اچھی نہیں ہے، میں امتحان نہیں دے سکتا، میری پوری تیاری نہیں ہے، تو ویسے مجھے تیاری اتنی اچھی نہیں ہے تو مجھے پیپر دے سکوں جتنی پیپر کی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن والدہ نے دیکھا کہ میری مسلسل حاضری لا کلاس، یعنی والدہ نے دیکھا کہ میں مسلسل اپنے کالج جاتا رہا ہوں، لا کلاس میں حاضر ہوتا رہا ہوں، اور شبانہ روز کی محنت، یعنی میں دن رات جاگ جاگ کر میں نے محنت کی ہے، تو ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا، ان کو روب تھا، یعنی انہوں نے دل میں یہ سوچا ہوا تھا، یعنی ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہمارے بچے نے دن رات محنت کی ہے، اور ان کی حاضری بھی جو ہے نا وہ روزانہ کالج جاتا رہا ہے، اس لیے وہ ان کو اس کو امتحان دینا چاہیے۔ مگر وہ کب ماننے والے تھے، یعنی وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ تمہاری اتنی اچھی تیاری ہو ہی نہیں بری تیاری ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے، یعنی میں نے احتیاط کے طور پر، حفاظت کے طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ابا اتنی اچھی تیاری نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں امتحان دے دو، تو اس کے بعد اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، یعنی آپ مجھے الزام نہیں دیں گے، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں سمجھتا، یعنی میں اتنی اچھی تیاری نہیں ہے کہ میں امتحان دے سکوں۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے امتحان سے کیوں ڈرتے ہو، جب محنت کیا تو شریک بھی ہو جاؤ، یعنی شامل بھی ہو جاؤ، دے بھی دو، کامیابی و ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے دیا، یعنی میں نے بھی تقدیر، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور پھر بندہ جو سوچتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے چاہنے، تقدیر کہتے ہیں قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے، اور تدبیر جو انسان اپنے طریقے اپناتا ہے، اس پر میں نے ایک چھوٹا سا ان کو سبق دے دیا، ان کو میں نے بتا دیا کہ تقدیر سے میرے تقدیر سے کتنا کام حل ہوتے ہیں، اور تدبیر یعنی انسان کے اپنے منصوبے سے کتنا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ کہ تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، یعنی اپنے منصوبے جو انسان بناتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جو کام ہوتا ہے وہ تقدیر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، یہ بات چھوٹی کرتے ہیں، درخواست سے شرکت دے دی گئی، جو وہ آپ کے فارم ہوتے ہیں فل کرنے والے، ایڈمیشن بھیجنے کو کہتے ہیں، درخواست سے شرکت دے دی گئی، یعنی امتحان میں شامل ہونے کی درخواست دے دی گئی اور منظور بھی ہو گئی، یعنی وہاں پہ جواب بھی آ گیا۔ اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام میں امتحان پر پہنچ گئے، یعنی ایک وقت آیا کہ ہال کا ٹکٹ، یعنی وہ جو رول نمبر سلپ ہوتی ہے اس کو ہال کا ٹکٹ کہتے ہیں، اس کو لے کر ہم امتحان والی جگہ پہ پہنچ گئے۔ گویا یاد نہیں کیا تھا، کہتا ہے اگرچہ مجھے سبق بالکل نہیں یاد تھا، لیکن 2 وجہ سے مجھے کامیابی کی امید تھی، یعنی 2 ایسی وجوہات تھیں جس میں پتہ تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پہلی امید یہ تھی کہ امداد غیبی، اب ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ امداد غیبی ہوتی کیا چیز ہے، اور دوسری پرچوں کی الٹ پھیری، پرچوں کی تبدیلی۔ شاید وہ حضرات جنہوں نے امتحان میں کبھی شریک نہیں، وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی امتحان نہیں دیا، اس مضمون کو نہ سمجھ سکیں، ان بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ امداد غیبی اور پرچوں کی الٹ پھیر کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے وضاحت سے میں عرض کرتا ہوں، یعنی میں صحیح طریقے سے یا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے، یعنی امدادی غیبی سے مراد امتحان دینے والے بچوں کی نظر میں وہ مدد ہے، یا ان کے علم کے حساب سے وہ مدد ہے، یا اس کے بچوں کے نزدیک وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے، یعنی ایک بچہ دوسرے کی مدد کرتا ہے امتحان کے دوران جواب بتانے میں، ایک یہ بات ہوگی، یا کسی نیک ذات نگران کار سے، یا اگر کوئی انویجیلیٹر یا امتحان لینے والا ممتحن ہے، وہ استاد جو امتحان لے رہے ہوتے ہیں لائنوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا کوئی جواب بتا دے ادھر سے ادھر دیکھ کے، وہ بھی مدد ہو سکتی ہے۔ یا عند المواقع کتاب سے پہنچ جائے، یعنی اگر کوئی بندہ کتاب آ کے جو ہے نا اندر ہال کے اندر دے دے اور کہو کہ جی چلو ساری چیٹنگ کر لو، نقل کر کے لکھ لو، تو ان 3 طریقوں سے جو ہے نا وہ جو نقل کی جاتی ہے، جو مدد ہوتی ہے، وہ امداد غیبی کہتی ہے، یعنی غیب سے مدد۔ اور دوسری بات کسی اس نے دوسروں کی پرچوں کی الٹ پھیر، تب پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل ہوتی ہے، یعنی پرچوں کو بدلنا دیکھنے میں بہت مشکل لگتا ہے
کیسے جیسے ایک بچے کا نام ہے تو دوسرے بچے کا رول نمبر سلپ لکھ دیا، تو اس طرح ایک کے نمبر دوسرے میں لگا دے، اس کو پرچوں کی الٹ پھیر کہتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں تقدیر سب کچھ آسان کر دی، یعنی اگر اللہ چاہے، اگر قسمت میں لکھا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ ہوتا کس طرح ہے کہ بعض شریف کم حیثیت ملازم، یعنی بعض شریف چھوٹے درجے کے جن کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، وہ ایسے بھی ہمیں مل جاتے ہیں جو با امید انعام، یعنی تھوڑا سا اگر ان کو پیسہ دو انعام کے طور پر تو وہ پرچے بدل دیتے ہیں، ایک کا نام دوسرے پہ لکھ دیتے ہیں ان کے رول نمبر۔ لیکن ہوتا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ اسے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، کہ ایک جو محنت کرتا ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر لائق بچے کے نمبر نالائق کو لگ جائیں تو وہ ظاہر ہے محنت کرنے والے کو نقصان ہو گیا۔ لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسے اس کارروائی میں حل ہو جاتا ہے، لیکن انسان نے سوچا اور قسمت نے لکھ دیا تو اس طریقے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یعنی انسان پاس ہو جاتا ہے۔ دوسری کی صورت میں حل نہیں ہوتا، وہ کسی اور شکل میں انسان پاس نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت صورتیں ہیں، طریقے ہیں، لیکن وہ بہت کم و بیش آتی ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی یعنی بے وقوفی ہے۔ خیر آمد برسر مطلب، یعنی چلو اپنی بات پر آتے ہیں۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی، یعنی امتحان کے میں کمرے میں تھا۔ 9:45 بجے یعنی 9:45 پہ گھنٹی بجی، اور ہم بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر امتحان کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق یعنی مہربان، اچھے اخلاق والے اور ہنس مکھ یعنی بہت ہی بہترین اخلاق والے، دونوں کا مطلب یہ ہوگا، نگران کار تھے، یعنی امتحان لینے والے بندہ موجود تھے۔ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہو لیے، میں نے کہا کہ مجھے جگہ نہیں ملے تو وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے مجھے جگہ بھی بتائی اور بڑی تھوڑی دیر تک میرے ساتھ ہنس کر یعنی مسکرا کر باتیں بھی کرتے رہے۔ جب انہوں نے مجھ سے مسکرا کر باتیں کی، یعنی خوش ہو کر باتیں کی، تو میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، یعنی چلو میرا کام ہو گیا، اللہ دے اور بندہ لے، یعنی اللہ اگر میری مدد کرے گا اس بندے کے ذریعے تو میں ضرور لوں گا۔ کہتا ہے ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، یعنی پورے 10 بجے پرچہ جو ہے نا وہ سب بچوں کو دیا گیا۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی، یعنی تھوڑا سا ہلکا سا دیکھا اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ ظاہر اس بندے نے پڑھائی کچھ نہیں تھا، تو ظاہر اس کے چہرے پہ کہتا ہے میرے چہرے پر ایسا سکون تھا شاید کسی بچے کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، یعنی مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ پرچہ مشکل ہے یا آسان ہے، لیکن نگران کار جو وہاں پہ استاد موجود تھے ان کو میں نے کہتے ضرور سنا کہ پرچہ بیٹا آج بہت مشکل ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھا، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک میں نے اس کو پڑھا، لیکن یہ مجھے پتہ نہ چل سکا یہ کس مضمون کا ہے، یعنی مجھے سبجیکٹ ہی نہیں پتہ چلا کہ آج لا کلاس کا جو سبجیکٹ ہے اس میں کس سبجیکٹ کا کس مضمون کا پرچہ ہے۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھیں، جو انسٹرکشن ہوتی ہیں اس کو ہدایت کہتے ہیں، وہ ہدایتیں پڑھیں۔ صفحہ اول کی میں نے خانہ پوری کی، یعنی پہلا صفحہ تھا اس پہ جو رول نمبر وغیرہ لکھنا تھا وہ میں نے لکھا، اس کو خانہ پور مطلب مکمل کیا، اور پھر میں کھڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آ گئے۔ میں نے ان سے کہا جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے، ان کی سبجیکٹ کا ہے۔ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کی عنوان پر انگلی رکھی، یعنی یہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا سبجیکٹ انگلش اردو اسلامیات، تو کہتے ہیں اس کے عنوان پر ٹاپک پر یہاں نظر رکھی کہ بیٹا اس چیز کا پرچہ ہے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ، یعنی وہاں پہ لکھا ہوتا سبجیکٹ اصول قانون ہے۔ کہتے دل کھل گیا، یعنی میں خوش ہو گیا، میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے یعنی کسی بھی قانون کے لیے کسی کتاب کی ضرورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے یعنی مشورہ اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقنن، ایک قانون بنانے والا ایک اصول قائم کرتا ہے، قانون بناتا ہے، دوسرا آ کر اس کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں، یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو دوسرا مشورہ دے ہم اس پر عمل کریں۔ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ یعنی ادھر ادھر دیکھا بھی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے، یعنی وہ میں ان کی نظروں میں آ گیا، وہ مجھے دیکھ گئے کہ یہ بچہ جو ہے نا ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ میری حالت کا اندازہ انہوں نے لگا لیا کہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح یعنی مصیبت کی طرح میرے سر پہ کھڑے رہے، یعنی میرے آس پاس ہی پھرتے رہے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری، یعنی میں نے تھوڑا ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، انہوں نے آواز دی جناب اپنے پرچے پر نظر رکھی، یعنی بیٹا اپنے پرچے کی طرف دیکھو۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی، یعنی مجھے امید ختم ہوگی میری اب کوئی مدد نہیں کرے گا وہاں موجود، میں نے دل میں سوچا چلو ان گارڈ صاحب سے پوچھ لوں، یعنی میں گارڈ صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ میری مدد کر دیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور وہ آئے، میں نے دریافت کیا جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرا کہا مجھے معلوم نہیں۔
میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، یعنی میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ لکھتا جا رہا ہے، ان سے مجھے پوچھ دیجیے، یعنی پوچھ کر مجھے بتا دیں، اور اگر آپ کو دریافت کرنے ہوتے لحاظ آتا ہے، یعنی اگر آپ کو شرم آتی ہے کہ میں اس بچے سے جا کے پوچھوں اور مجھے آ کے بتاؤں، مجھے آ کر آپ بتائیں، تو ذرا ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، یعنی آپ میرے سر پر کھڑے ہیں، آپ یہاں سے ہٹ جائیے، آپ دور چلے جائیے، میں خود اس سے پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے، یعنی وہ تو وہاں جانے کا نام نہیں لے رہے تھے، قطب ہو گئے، یعنی بالکل اسی طرح کھڑے ہو گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، یعنی پہلے تو جب میں آیا تھا تو انہوں نے مجھے جگہ بیٹھنے کی دی تھی تو مجھے اچھا لگ رہا تھا بندہ، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا، اب تو مجھے ان سے بہت ہی برا معلوم ہونے لگی ان کی شخصیت۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں، یعنی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر کل بھی نفرت، یعنی پوری زندگی اگر مجھے دل سے نفرت اگر کسی سے ہوئی ہے یا پکی نفرت ہوئی ہے تو مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے، یعنی میں پوری زندگی میں اگر کسی سے نفرت کی تو اس بندے سے کی ہے۔ غرض اس طرح یہ تمام امتحان کے گزر گئے، اس طرح میرے امتحان کے دن گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ، یعنی ایسا بندہ جو ہر وقت میرے سر پہ کھڑا ہو اور ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی نہیں یاد نہ ہو، اور ایسی حالت کے مجھے کسی بھی سبجیکٹ مضمون کا کوئی بھی لفظ بھی نہ یاد نہ ہو یا کوئی بھی سوال یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے؟ ہو سکتا ہے 2-2 گھنٹے کا پیپر ہو تو اس کے 3 پیپر دیے ہوں تو 2 حساب سے 6 گھنٹے۔ کہتا ہے میں ہر روز آدھا گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا تھا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی، یعنی مشکل یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے آ جاتے اور نیچے سیان میں بیٹھے رہتے۔ 10 بجے پرچہ شروع ہوتا، 11 بجے والد صاحب آ جاتے کہ چلو بیٹا پرچہ ختم کر لے گا تو گھر لے جاؤں گا۔ کہتا اگر اب میں جلدی باہر آ جاتا ہوں تو جو روب، یعنی جو میں نے نام 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا، کمایا تھا یا بنایا تھا، وہ سب ہوا ہو جاتا، سب ختم ہو جاتا۔ یعنی اگر میں 11 بجے کی بجائے آدھا گھنٹہ 10:30 بجے ہال سے نکل آتا تو میرے والد کیا سمجھتے؟ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا، یہ تو کہتا تھا میں ہم تو سمجھتے تھے یہ دن رات محنت کرتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے جو نام کمایا تھا ختم جاتا۔ اس لیے کہرے درویش بر جانے درویش، مطلب ہے کہ اپنا دوسروں کا غصہ اپنے اوپر، آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا، اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتے، میں ابا سے ضرور بتاتا کہ بیٹا ابا آج پرچہ بہت مشکل تھا۔ وہ میری تشفی کے لیے، میرے سکون کے لیے، میری تسلی کے لیے، مجھے دلاسا دینے کے لیے ممتحن کو بہت کچھ برا کہتے، یعنی امتحان لینے والے کو بہت برا کہتے، ایگزامینر کو، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہو نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا، یعنی ان کو بس یقین ہو گیا تھا کہ کچھ ہو نہ ہو میرے بیٹے نے اتنی محنت کی جس سے اللہ تک کامیابی ضرور دے گا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ امید نمبر 1 اور 2 یہ تھی امداد غیبی اور پرچوں کی الٹ پھیر۔ اب ممتحنہ کے پاس کوشش سوچی، اب انہوں نے کہا نہ تو پرچوں کی الٹ پھیر ہو سکتی ہے، بدلے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی اندر سے کوئی نقل کرنے میں مدد دے سکتا۔ اب اس طرح کرتے ہیں، ممتحن جو امتحان کے پرچے چیک کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے پاس کوشش کی جائے، ان کے پاس جایا جائے، ان کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ کہا جائے کہ ہمارے بیٹے کا پرچہ ہے، اس کو ذرا تسلی کے ساتھ چیک کرو، اس کو پاس کر دینا۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش لے کر، والد صاحب نے کسی بندے سے، بڑے بندے سے سفارش کی خط، چٹھی کہتے ہیں لیٹر کو، خط یا پرچی لکھوائی، اس میں لکھی ہوئی تھی کہ اس بچے کو پاس کر دیا جائے۔ ایک صاحب کے پاس گئے، یہاں پہنچے، ان کے پاس گئے، وہ چٹھی دے کر بہت اخلاق سے ملے، انہوں نے چٹھی دیکھی کہ بڑے آدمی کی چٹھی، بہت اچھے طریقے سے ملے۔ آنے کی وجہ دریافت کی، آپ پوچھا بھی کیوں آئے ہو؟ ابھی انہوں نے چٹھی نہیں کھولی تھی۔ والد نے عرض کیا خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا، یعنی خادم زادہ میرا بیٹا، اس نے اس سال امتحان دیے ہے، اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زادہ ہمیشہ ممنوع احسان رہے گا، یعنی اگر آپ اس کی مدد کر دیں، اس کو پاس کروا دیں تو میں ہمیشہ آپ کا خانہ زادہ، یعنی میں خود آپ کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ وہ بندہ جس کو چٹھی دی تھی وہ بہت ہنسا، اور دوسرے لوگ جو سلام کو حاضر ہوئے تھے، یعنی اس کے پاس جو اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس سے ملنے کے لیے، فرمانے لگے، ان سے کہنے لگا عجیب درخواست ہے بھائی، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں، یعنی بیٹا ان کا امتحان دے رہا اور اس کے پاس ہونے کی کوشش میں کروں، بندہ خدا اپنے لڑکے سے کو خود کوشش کرے۔ اس بندے نے جواب دیا، میرے باپ کو جواب دیا کہ اللہ کے بندے اپنے بیٹے سے کہو نا کہ وہ امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرے، محنت کرے۔ بیچارے بڑے میاں یعنی میرے ابا ایسے نادم شرمندہ ہوئے کہ پھر اس کے بعد کسی کے پاس نہیں گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا، اور کم ترین جملہ مضامین میں، یعنی سارے کے سارے مضامین میں درجہ بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا، یعنی بہت ہی برے طریقے سے فیل ہوا، یعنی تقریباً سارے مضامین میں بہت ہی برے طریقے سے فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس ممتحن تھے، یعنی پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے اتنے اچھے امتحان لینے والے تھے کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دیے
کہ ایک پرچے میں اس کو 2 نمبر ملے اور باقی نے تو 0 ہی ڈالا اور باقی سب پرچوں میں اس کو 0 نمبر ملے۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی، جو فوٹو کاپی ہوتی ہے اس کو نقل کہتے ہیں۔ اس کی نقل حاصل کی اور آخر کار یہی رائے قرار پائی، یعنی یہی سب نے سوچا، یہ جو ہے نا فیصلہ کیا کہ کسی بدماش چپڑاسی نے بدل دیے، یعنی ہو سکتا ہے کسی چپڑاسی نے میرے بیٹے کے پرچے بدل دیے، ورنہ ممکن تھا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا۔ یہ 3 گھنٹے کا پیپر تھا، 2 دن آئی تھنک اس نے پیپر دیے یا پتہ نہیں کتنے دیے، تو اس میں 6 گھنٹے اس نے لکھے ہیں اور 0 ملتا، یعنی 3 گھنٹے بندہ لکھتا اور بندے کو 0 ملے۔ مجھے بھی تعجب تھا، میں بھی حیران تھا، کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ اب اس کا بندے کا دماغ بھی تھوڑا سا ہو رہا ہے، بندہ جب اچھا کام کر کے نہیں آتا نا اور اس کے بہت برے نمبر آتے ہیں یا کسی کو برا بھلا کہا جا رہا تو کہتے ہیں نہیں یار میں نے تو کچھ اچھا کر کے ہی آیا تھا، تو تسلی دینے کے لیے میں نے جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، یعنی میں نے جوابات والد صاحب کو آ کر سناتا، حالانکہ والد صاحب بیچارے ان پڑھ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں صحیح سنا رہا ہوں کہ نہیں۔ انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، امتحان لینے والوں کو بہت برا کہا، میری اشک شوئی کی، یعنی میرے آنسو پونچھے، مجھے تسلی دی اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال، اگر اس سال کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، آئندہ سال ہو جاؤ گے، آخر کہاں تک بےمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا، یعنی اگر کہتے ہیں اگر بہت برے دن آئے تو ایک دن جو ہے نا کامیابی ملتی ہے۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت مل گیا، تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن میں 1 سال کے لیے اور فارغ ہو گیا، مجھے پڑھنے کی تو جو ہے نا فرصت مل گئی۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم رزق میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔